बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा मौजू होगा अहले बैत के बारे में कि अहले बैत कुरान पाक में किस किस जगह पर आया है और किस किस को अहले बैत से पुकारा है अल्लाह ताला ने। तो मैं कुछ अहले तशी के बारे में बताना चाहता हूँ कि अहले तशी जो हैं वो अहले बैत जो 5 हस्तियाँ हैं उनको सिर्फ वो अहले बैत में शामिल करते हैं और जो उनकी बीवियाँ हैं उनको फारिग कर देते हैं। हालांकि कुरान से बिल्कुल वाज़ेह सबूत है कि कुरान से ये वाज़ेह सबूत है कि अल्लाह ताला ने अहले बैत सिर्फ बीवियों को कहकर पुकारा है, औलाद को कहकर नहीं पुकारा। या मियाँ बीवी हों तो उनके लिए अहले बैत का लफ्ज़ बनता है, क्योंकि बीवी के बगैर जो है घर बनता ही नहीं है। अच्छा, दूसरी मिसाल ये बताते हैं हम कि अहले बैत का जो लफ्ज़ है ये है अरबी में कहते हैं घर वाली या घर वाले, दोनों लफ्ज़ों में इसको पुकारा जा सकता है। लेकिन जहाँ पर इसको रखा जाएगा लफ्ज़ को, यानी अगर औरत को पुकारा जा रहा है तो वहाँ पे फिर घर वाली ही के ही अल्फाज में हमें वहाँ पे पहचान करवानी पड़ेगी कि ये घर वाली यानी कि औरत के लिए इस घर को पुकारा जा रहा है। तो मैं ये साबित करूँगा कि कुरान पाक से कि अहले बैत में बीवी के बग़ैर अहले बैत घर है ही नहीं। और जो अहले तशी का मौक़िफ़ है वो बिल्कुल झूठा और मन घड़त है, और वह रवायती जो उन्होंने एक पकड़ी हुई एक बात हदीस किस्सा वो बयान करते हैं, जिसके अंदर वो मन घड़त वो हदीस किस्सा है, और वो भी ज़ईफ़ है, वो भी गरीब है, ज़ईफ़ नहीं है बल्कि वो गरीब है। गरीब उसे कहते हैं जिसमें एक रावी हो। तो उस हदीस किस्सा में सिर्फ एक रावी है जो बयान कर रहा है, बाकी सारी रावी फारग उसके अंदर से। तो उस हदीस किस्सा को इन लोगों ने बहुत ज़्यादा फजीलत दी हुई है, यानी कि अहले तशी ने। तो इस हिसाब से कि हम कुरान को देखें या हदीस को देखें, बाकी मैं आपकी सारी की सारी निचोड़ आपको बताऊंगा कि किस तरह से हदीस किस्सा को पढ़ा जाता है और किस तरह से कुरान पाक की आयत को पढ़ा जाए। तो हम सबसे पहले तो हमारा ईमान होना चाहिए कि हमें ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ीह जो है वो कुरान पाक है। हदीस बुखारी या मुस्लिम वगैरह ये अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब नहीं है। इसके अंदर तो जो हदीस हैं इनके अंदर तो गलतियाँ भी हैं और कोताहियाँ भी पड़ी हुई हैं, और इसके अंदर ज़ईफ़ भी हैं, गरीब भी हैं, और बहुत से इसके अंदर मुनकर भी हदीसें हैं और मुरसल हदीसें भी हैं, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये हदीसें फ़ारिग हैं। हदीसों से ही फ़िरके बने, हदीसों से ही हमारे झगड़े चल रहे हैं, कुरान पाक से कोई हमारा झगड़ा नहीं है। और अहले तशी जो है वो कुरान की तरफ कभी भी नहीं आएंगे। वो तारीख़ को फपोलते हैं और तारीख़ में ही जा के लोगों को दिखाते कि देखो तारीख़ के अंदर ये हो गया, फ़लाना काम ये हो गया, करबला का वाक़या भी वो तारीख़ ही है। बाकी जितने भी काम हैं वो तारीख़ में जाएंगे, और अगर आप लोगों को वो कुरान पाक पढ़ के सुनाएंगे भी तो वो उल्टा पढ़ेंगे, जिसकी समझ आपको नहीं आएगी। आप ख़ुद इस कुरान का मुताला करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हदीस में और कुरान में कितना फ़र्क है। तो जो हदीस कुरान से टकरा जाए उसको दीवार के साथ मार दिया जाए, वो हदीस नहीं है। और हर हदीस नहीं होती है, बल्कि वो बहुत सी हदीसें जो हैं वो फ़ारिग हैं। बहुत कम हदीसें जो कुरान से के साथ टच हैं और उन्हीं हदीसों को माना जाता है। तो मैं सबसे पहले आयत शुरू करता हूँ, और आयत शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये आयत है सूरह हूद की, और आयत नंबर 73। सूरह हूद आयत नंबर 73, 72 से लेकर इसको 73 तक हम पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल खुलकर सामने आ जाएगी ये बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसने कहा, हाय मेरी कम बख्ती। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में मैं आयत पढ़ने लगा हूँ। हज़रत इब्राहीम और हज़रत सारा के मुतल्लिक़ ये आयत उतरी है। इसने कहा, हाय मेरी कम बख्ती, क्या मेरे यहाँ बच्चा पैदा होगा, हालांकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और ये मेरे मियाँ भी बूढ़े हैं। यकीनन ये तो बड़ी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, क्या ताजब करती हो तुम अल्लाह के हुक्म पर, रहमत हो अल्लाह की और इसकी बरकतें नाजिल हों तुम पर, ए इब्राहिम के घर वालों, यकीनन अल्लाह है नहायत काबिल तारीफ़ और बड़ी शान वाला। यहाँ पर ए इब्राहिम के घर वालों यानी कि घर वाली कह लें या घर वालों कह लें, तो अल्लाह यहाँ पे जो तर्जमा हमने बना लिया है, यानी कि यहाँ पे तर्जमा यही होना चाहिए कि ए इब्राहिम की घर वालों नहीं है, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए तर्जमा ए इब्राहिम की घर वाली। अल्लाह यकीनन नहायत काबिल तारीफ़ और शान वाला है। अब हमें यहाँ इस आयत से ये देखना पड़ेगा कि क्या हज़रत सायरा की कोई और औलाद थी उस वक़्त, या ये सिर्फ खुशखबरी पहले बच्चे की हो रही है। हज़रत इसहाक़ की इस वक्त खुशखबरी दी जा रही है, और यहाँ पे अहले बैत का जो लफ्ज़ आया है सिर्फ हज़रत सायरा के लिए आया है।
اور سائرہ کو ہی پکارا گیا، اللہ تعالیٰ نے سائرہ کو ہی جو ہے پکارا اس کے اندر، یعنی کہ اے ابراہیم کی گھر والی، کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے قانون پر؟ اللہ تعالیٰ جو قانون بنائے وہ بنا لیتا ہے اور اس کے اوپر قانون پہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جو قانون بن جائے اللہ تعالیٰ کا وہ ٹوٹتا نہیں ہے اللہ کا قانون، یعنی کہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا، اور ابراہیم کی یقیناً اللہ ہے نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا۔ پھر جب دور ہو گئی ابراہیم کی گھبراہٹ اور مل گئی انہیں اولاد کی خوشخبری تو اس نے جھگڑنا شروع کر دیا ہم سے قوم لوط کے بارے میں۔ تو اولاد کی جب خوشخبری مل گئی تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو جو تھا وہ اپنے بھتیجے کی فکر پڑ گئی کہ لوط علیہ السلام کے اصل میں وہ قوم کو تباہ کرنے آئے تھے۔ یہ ہمارا موقف کہیں اور چلا جائے گا تو میں صرف جو اہل بیت کی طرف ہے اس کے اوپر ہی رکھتا ہوں اس آیت کو۔ اب یہاں پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ حضرت سارہ جو ہیں ان کی اولاد تھی، ان کی اولاد بالکل نہیں تھی، لیکن یہاں پہ اہل بیت کا ذکر آ رہا ہے، یعنی کہ صرف ایک اولاد، ایک گھر والی، اور گھر والی کے لیے کیا آیا ہے؟ اہل بیت۔ اسی طرح سے ہی یہ ثابت ہو گیا کہ جو اہل بیت کا جو لفظ ہے یہ گھر والی کے علاوہ کسی کو نہیں بولا جا سکتا، نہ بیٹی کو گھر والی بولا جا سکتا ہے، نہ داماد کو بولا جا سکتا ہے، نہ بچوں کو گھر والی بولا جا سکتا ہے۔ تو اہل تشیع جو ہے یہ ہمارے یہ کس طرح سے اہل بیت کا جو ترجمہ کر دیتے ہیں حدیث قصہ کے ذریعے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ میں آپ کو ایک حدیث آپ کو میں سناؤں گا کہ وہ حدیث کس طرح سے بولی جاتی ہے اور ان لوگوں نے کس طرح سے کتنی لمبی چوڑی حدیث بنائی ہے۔ تو ہم چلتے ہیں پھر دوسری آیت کی طرف۔ دوسری آیت یہاں پر آ جاتی ہے، اور حرام کر دیے تھے ہم نے موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کے دودھ پہلے ہی، یہ دیکھ کر کہا موسیٰ کی بہن نے کیا میں بتاؤں تمہیں ایسا گھرانہ، یہاں پر ایسا گھرانہ یعنی کہ ایسی گھر والی کا بھی لفظ ہو سکتا تھا اس کا ترجمہ، کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ترجمے انہوں نے صحیح کیے ہیں، ترجمے میں بھی غلطی بھی لگ جاتی ہے یا غلط بھی انہوں نے ترجمے کر دیے جاتے ہیں، جو اس کی پرورش کر سکے تمہارے لیے۔ اب یہاں پہ ایسا گھرانہ جو ہے یہاں پہ اہل بیت کا ذکر آیا ہے، اور یہ ہے سورہ القصص آیت نمبر 12۔ یہاں پر جو خوشخبری دی جا رہی ہے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھی، یہ ان کے لیے اہل بیت کا لفظ بولا گیا ہے، اور ان کی بہن جو تھی وہ ان کے پیچھے پیچھے گئی جس وقت، تو جب فرعون کے دربار میں پہنچی تو وہاں پر حرام کر دیے تھے اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر کہ وہ کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو ان کی بہن نے کہا کہ کیا میں بتاؤں ایسی گھر والی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائے۔ تو اس طرح سے یہاں پہ بھی کلیئر ہو گیا ہے کہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو گھر والی کہا ہے، داماد کو نہیں کہا ہے، نہ کسی بیٹی کو کہا ہے۔ تو وہ بیٹی بھی یہی کہہ رہی ہے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کیا میں نہ بتاؤں ایسی گھر والی کا گھر کا پتہ کہ جو آپ کے بچے کا دودھ پلائے اور وہ خاموش ہو جائے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام روئے چلے جا رہے تھے۔ تو یہ ہوگی دوسری آیت یعنی سورہ القصص آیت نمبر 12۔ اب آتے ہیں جس بات پہ ہم جھگڑتے ہیں، اہل تشیعوں کا یہ موقف ہے سورہ الاحزاب آیت نمبر 33۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں جو اہل بیت کا ذکر آیا ہے، ہمارے اہل تشیع کا یہ موقف ہے کہ اس آیت کو چسپا کیا گیا ہے سورہ احزاب کے اندر۔ یہ سورہ احزاب کی یہ آیت نہیں ہے اہل بیت کی، یعنی کہ میں ابھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ حالانکہ یہ پوری کی پوری جو صورت ہے یہ بیویوں کے اوپر اتری تھی، صورت ہی بیویوں کے اوپر ہے، اور ان بیویوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتی تھی یا پریشان کرتی تھی یا کچھ مطالبہ کرتی تھی یا وہ اونچی آواز سے بول پڑتی تھی یا سجدتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان بیویوں کو وارننگ دی، اور وارننگ دینے کے بعد اللہ نے کہا کہ میں تمہیں پھر پاک کرتا ہوں، اے اہل نبی کی بیویوں، اے نبی کے گھر والیوں۔ اس طرح سے یہ آیت چلے گی، ابھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ اے نبی کی بیویوں، نہیں ہو تم مانند عام عورتوں کے، لہٰذا اگر اللہ سے ڈرنے والی ہو تو نہ بات کیا کرو دبی زبان سے، اس طرح کے لالچ میں پڑ جائے کوئی ایسا شخص جس کے دل میں خرابی ہو، بلکہ بات کرو صاف اور سیدھے طریقے سے، اور ٹک کر رہو اپنے گھروں میں، اور نہ دکھاتی پھرو اپنی سج دھج سابقہ دور جہالیت کی طرح، اور قائم کرتی رہو نماز، اور دیتی رہو زکوٰۃ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اللہ تو بس یہ چاہتا ہے دور کر دے تم سے گندگی، اے نبی کے گھر والوں، یعنی کہ اے نبی کی گھر والیوں بھی ہو سکتا ہے، نبی کے گھر والوں بھی ہو سکتا ہے، اور پاک کر دے تمہیں پوری طرح، یعنی اہل بیت
یہ جو اہل بیت کا جو ذکر آیا ہے یہاں پہ، اے نبی کے گھر والوں اور پاک کر دے تمہیں پوری طرح، یہاں پہ پوری کی پوری جو آیتیں میں نے دو پڑھی ہیں، آیتیں دونوں آیتیں جمع کر کے میں نے پڑھی ہیں، تو سورہ احزاب سے لے کے سورہ احزاب اور آیت 33، تو اس طرح سے اس کے اندر جو اہل بیت کا لفظ آیا، یہاں پہ بھی بیویوں کا لفظ آیا۔ تو یہاں پہ ہمارے جو اہل تشیع ہیں وہ یہ موقف کرتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ یہاں کی آیت نہیں تھی، یہ کسی اور جگہ کی آیت تھی، حضرت عثمان غنی کا دور میں دوبارہ ترتیب دیا گیا قرآن کو، تو یہ آیت اٹھا کے یہاں پہ لگا دی۔ تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ حضرت عثمان غنی کو اس سے کیا فائدہ ہوا، حضرت عائشہ نے کیا حضرت عثمان غنی کو رشوت دی ہوگی کہ بھئی یہ آیت جو ہے یہاں پہ لگا تو جو باقی دوسری آیتیں ہیں وہ کہاں جائیں گی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور سورہ القصص میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہل بیت کا ذکر آیا وہ بھی پھر نکال دیں، اہل تشیع ان ورقوں کو پھاڑ دیں یا کسی طریقے سے ان کو ضائع کرنے کی کوشش کریں، وہ بھی مان لیں کہ یہ بھی جعلی آیتیں ہیں، یہ قرآن ہی جعلی ہے۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے جو ایک حدیث قصہ کے طور پہ حدیث قصہ ہے وہ صرف روایات سے چلتے ہیں۔ ہمارے اہل تشیع جو ہیں، اہل تشیع کا جو موقف ہے وہ روایات سے ہے، وہ قرآن سے تو ہے نہیں۔ اور اب میں مشکات کا میں حوالہ دوں گا، اہل بیت النبی کا بیان، یعنی کہ اہل بیت النبی کا بیان مشکات میں ہے، اور اس کی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 5775، یہ حدیث ہے مشکات میں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح باہر نکلے، آپ پر سیاہ منکش بالوں کی کملی تھی، حسن بن علی آئے، آپ نے ان کو اس میں داخل کر لیا، پھر حسین آئے، اس کے ساتھ اسے بھی داخل کر لیا، پھر حضرت فاطمہ آئیں، ان کو بھی اس میں داخل کر لیا، پھر علی آئے، ان کو بھی اس میں داخل کر لیا، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اہل بیت تم سے پلیتی دور کر دے اور تم کو پاک کر دے، پاک کرنا، روایت کیا اس کو مسلم نے، یہ روایت ہے یہ مسلم میں بھی آئی ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ میں آئی یہ اب میں نے جو حدیث پڑھی ہے یہ مختصر سی حدیث ہے۔ اب ہم دوسری آیتیں، ترمذی کا حوالہ ہے، اس میں بھی اہل بیت کا ہے، اہل بیت مناقب کا بیان، یعنی مناقب کا بیان، اور حدیث نمبر ہے، تو یہ حدیث ہے ام سلمہ کے گھر میں، ام سلمہ کی یہ اکثر روایت بیان کی جاتی ہے کہ ام سلمہ کے گھر کا یہ واقعہ ہے۔ ام سلمہ کے گھر میں سو بلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ اور امام حسن اور حسین کو، اور ان پر ایک چادر ڈال دی، اور ان کے پیچھے حضرت علی تھے، سو ان سب پر ایک چادر ڈال دی۔ آپ نے عرض کی کہ یا اللہ یہ لوگ میرے گھر والے ہیں، سو ان کی ناپاکی دور کر دے اور ان کو نجوبی پاک کر دے۔ اور ام سلمہ نے عرض کی کہ میں بھی ان میں ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تم اپنی جگہ پر رہو اور تم نیکی پر ہو۔ اچھا، اب یہ بھی حدیث ہے، یہ ہے ترمذی کی، مناقب کا بیان، یہ اس کا بیان دیا جا رہا ہے اس کے اندر، لیکن کیونکہ اس کے اندر نا ترمذی کے اندر حدیثوں کے نمبر نہیں لگے، ورنہ میں آپ لوگوں کا نمبر بھی بتا دیتا۔ تو حدیث کا نمبر ہی مناقب کا بیان ہے، مناقب، تو جب آپ اس کے اندر نکالیں گے تو یہ نکل آئے گی۔ اس کے اندر اب یہ بتایا جاتا ہے، یہ جو حدیث ہے اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ اب غریب حدیث کا سہارا لے کے ہمارے اہل تشیع جو ہیں باقی سب بیویوں کو فارغ کر دیتے ہیں۔ یہ تاریخی بیان ہے، یہ کوئی قرآن کا بیان نہیں ہے۔ اور جتنی بھی روایات ہم پڑھتے ہیں تو یہ سب کی سب تاریخ میں آتی ہیں، روایات تاریخی ہیں، اور تاریخوں میں لکھا جاتا ہے، ہاتھوں سے لکھی گئی یہ کتابیں ہمارے، کوئی یعنی کہ اوپر سے کوئی وحی آئی ہے نبی کریم کو، یہ بعد میں 260 سال کے بعد تو بخاری لکھی گئی ہے۔ تو اب اللہ عالم کس طرح سے اس کو ملاوٹ کی گئی، کون سی حدیث صحیح ہے کون سی نہیں صحیح ہے، اس کے بارے میں بھی میں نے ویڈیو اپنی جاری کی ہوئی ہے حدیثوں کے بارے میں، تو آپ وہ بھی ویڈیو میری دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر چل رہی ہے میری یوٹیوب پر بھی۔ تو اس کے اب علاوہ اب میں چلتا ہوں قرآن کی آیات پر۔ کیا نبی کریم قرآن کی آیات کے خلاف چل سکتے؟ بالکل نہیں چل سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا قدم نہیں اٹھایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ اس کا بیان دے رہا ہے کہ اپنی خواہش کے ساتھ نبی کریم جو تھے وہ کبھی بھی بات نہیں کرتے۔ یہ ایک آیت ہے سورہ نجم کی،
اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وہی اتاری جاتی ہے۔ خواہش اگر یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آیات اتری، یہ جو سورہ احزاب کی آیت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر پڑ گئی کہ کہیں یہ اہل بیت میں سے یہ شامل نہ ہو جائیں، کہیں یہ خارج نہ ہو جائیں، میری بیٹی اور میرے داماد۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوری پڑ گئی اور وہ چادر منگوا لی، اور چادر میں سب کو بٹھا کے پھر بیان دیا کہ یار اللہ تعالیٰ یہ لوگ ہیں، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ حالانکہ نبی کریم کی یہ خواہش نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا نبی اپنی خواہش کے ذریعے تو بات کرتا ہی نہیں ہے، بس ہم جب وہی بھیجتے ہیں کوئی تو اس کے ذریعے وہ بات کرتا ہے اپنی خواہش سے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں ظاہر کیا کہ یا اللہ آج یہ والی آیت اترے تو مزہ آ جائے، تو ایسی بھی کبھی نہیں ہے اللہ کا، کیونکہ قانون ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مرضی سے قانون نبیوں کو بھیجتے رہے، اور پھر وہ نبی جو ان کے اوپر عمل کرتے رہے۔ آگے ایک اور آیت ہے، میں آپ کو جو ہے سورہ نجم کی میں نے آیت پڑھی، سورہ نجم آیت نمبر 4۔ اب ایک اور آیت ہے، اس سے آپ لوگوں کو بھی یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نبی کریم کو بھی وارننگ دے رہے ہیں، اگر تم ایسا کر بیٹھے تو میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو تو کسی کو بھی نہیں بخشتا، نہ نبیوں کو بخشتا ہے، نہ ولیوں کو بخشتا ہے، نہ عام بندے کو بخشتا ہے، کتنا بھی کوئی نیک کار ہو، لیکن اچھے عمل کرے گا تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک آیت ہے یہ، اور اگر ہم پر کوئی بھی بات بنا لیتا تو البتہ ہم اس کا دانہ ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اس کی شارک کاٹ ڈالتے، اور تم میں سے اس کو بچانے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ سورہ حاقیہ آیت نمبر 46۔ اب اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ نبی کریم کو اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں کہ میرا نبی ایسا کر نہیں سکتا کہ خود بخود ہی وہ بات کرے اور کلام کرے اور لکھوا لے کہ بھئی یہ بھی باتیں لکھ لو میری، اور کہے کہ یہ اللہ نے بھیجی ہیں ایسی آیتیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا نبی جو ہے اگر ایسا کرتا یا ایسا کرے تو میں اس کا دانہ ہاتھ، جس ہاتھ سے وہ لکھے گا، میں اس کا دانہ ہاتھ کاٹ دوں اور شارک سے کاٹ ڈالوں اسے، اور تم میں سے کوئی بچانے والا بھی کوئی نہ ہو۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں دیتے۔ اگر اللہ کی اجازت ہوتی تو اہل بیت کا ذکر، ان کے بچوں کا ذکر، داماد کا ذکر، ان کی بیٹی کا ذکر قرآن پاک میں آ جاتا۔ لیکن یہاں پہ میں نے 3 جو آیتیں پڑھی ہیں اہل بیت کے بارے میں، تو وہ اہل بیت کے صاف بالکل بتا جاتی ہیں کہ وہ بالکل بیویوں کے بارے میں ہے۔ اہل بیت نہ جو داماد ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بچے، یہ اہل بیت میں شامل نہیں ہوتے۔ میں نے پہلی جو صورت جو آیت پڑھی ہے، پہلی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت سارہ علیہ السلام جو ہیں ان کے کوئی بچہ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ اہل بیت کا ذکر آیا ہے، وہاں پہ صرف ان کی بیوی ہے۔ اس کے علاوہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے ماں، ان کے لیے میں نے آیت پڑھی ہے، تو ان کا بھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی جو بہن ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ میں ایسا کیا گھر والی کا نام گھر نہ بتاؤں کہ جو آپ کے بچوں کو دودھ پلائے اور تمہارا بچہ بھی جو خاموش ہو جائے۔ تو یہ تو بالکل صاحب اللہ تعالیٰ نے بات لی تھی، وہاں پہ اگر کوئی گڑبڑ ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ آیتیں نازل ہی نہ کرتا اہل بیت کے متعلق۔ تو میں نے یہ جو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو باقی رہی حدیث قصہ، تو جو اہل تشیع ہیں وہ ان کا ایک حدیث قصہ بیان کرتے ہیں، وہ جو ان کا تو بہت لمبا چوڑا حدیث قصہ۔ یہ جو میں نے حدیث پڑھی اہل بیت کے بارے میں، صرف حدیثیں جو پڑھی ہیں میں نے اہل بیت، یہ مختصر سی ہیں، لیکن کسی آپ اہل تشیع سے پوچھیے گا کہ حدیث قصہ ہے کیا، تو وہ آپ کو بہت ایک پورے 15-20 منٹ کی وہ حدیث قصہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ لوگ حدیث قصہ شادی بیاہ یا غمی اور خوشی کے موقع پر وہ حدیث قصہ وہ پڑھا جاتا ہے، ان کے گھروں میں شادی بیاہوں کے موقع پہ بھی پڑھا جاتا ہے، اتنا یعنی متبر اس حدیث قصہ کو بیان کیا جاتا ہے، اور وہ یہی حدیث قصہ ہے یہ اہل بیت کے بارے میں۔ حالانکہ یہ بالکل من گھڑت روایت ہے، جس کا کہیں پہ بھی کوئی جوڑ، کسی کا کوئی بھی کہیں پہ ثبوت نہیں ہے، اور بالکل وہ روایتیں جو ہیں وہ تاریخ سے لی جاتی ہیں، قرآن کو تو وہ بالکل پیچھے کر دیتے ہیں۔ اب اگر قرآن میں آئی گئی آیت سورہ احزاب کے اندر، تو وہ کہتے ہیں یہ آیت جو ہے وہ یہاں کی ہے ہی نہیں، وہ مانتے ہی نہیں اس قرآن کو۔ وہ مانے کیسے؟ ظاہر ہے وہ ان اہل تشیع ہمارے جو وہ جتنے بہت سے جو بڑے بڑے عالم ہیں وہ اس قرآن کو بالکل ویسے ہی مانتے ہیں جس طرح سے نازل ہوا ہے، جس طرح سے اس کو اس وقت موجودہ حالت میں ہے۔ لیکن زیادہ تر تعداد ایسے اہل تشیع کی جو جاہل اہل تشیع ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ قرآن ہے ہی نہیں، اس میں تبدیلی آ گئی ہے، اور وہ اصل قرآن جو ہے وہ حضرت علی کے پاس تھا،
حضرت علی کے بعد پھر 12 اماموں کے پاس چلا گیا، 12 اماموں سے بعد آخری جو امام مہدی ہیں ان کے پاس ہے، وہ امام مہدی جو غار میں بیٹھے ہیں، وہ ننگے بیٹھے ہوئے ہیں وہ غار میں، اور قیامت والے دن وہ اس غار میں سے وہ نکل کے آئیں گے، وہ پھر اصل قرآن سامنے آئے گا، پھر ہمارا ایمان پختہ ہوگا۔ تو یہ ان لوگوں کا تو عقیدہ ہے۔ تو ہم کس طرح سے ہم کہیں کہ یہ تاریخوں پہ تو ان کا ایمان چل رہا ہے، قرآن پہ تو ہے نہیں۔ تو قرآن میں جو آیات اتریں گے، میں نے یہ بتایا کہ اگر آپ لوگ قرآن سے ان کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو اہل تشیع آپ کو الٹا قرآن پڑھنے شروع کر دیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ خود قرآن کا مطالعہ کریں۔ میں نے جو آیات آپ تک پہنچائی ہیں پہلے آپ ان کا مطالعہ کریں، پھر اہل تشیع سے بات کریں، پھر میری اجازت۔ اور اگر میرے سے کوئی غلط فہمی یا کوئی ایسے غلط لفظ نکل گیا اہل تشیع کے بارے میں، یا آپ لوگوں کو کوئی میرے علم میں نہیں آئی بات، تو آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھ کر اور اس ویڈیو کے بدلے میں کوئی ویڈیو آپ جاری کر دیجئے گا، تاکہ مجھے بھی پتہ لگے کہ واقعی میں نے کوئی غلط بات اس میں کری ہے، تو میرے علم میں اضافہ ہوگا۔